Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu. My name is Mani. And you're watching दिल दिल से से रिएक्ट। रिएक्ट। तो गाइस आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक वीडियो लेकर आए हैं। काफी टाइम के बाद हम मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है किंगडम इन एशेज अल कारिया अल असर अत तकस्सुर एक्सप्लेनेशन बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो टाइटल तो बहुत लंबा है। टाइटल तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, किंगडम इन एशेज। तो देखने वाली वीडियो होगी ये, इसमें कुल मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने क्या बताया गया। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सूरतुल कमर में इसकी एक एग्जाम्पल बयान की गई जराद की, टिड्डियों के माने तुम जमीन से निकलोगे। अच्छा। किस तरह वो पूरी फसल के ऊपर जो है वो फैल जाती है। तो क़यामत वाले दिन इस तरह लोग बिखरे हुए होंगे, अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। जो शख्स जमीन में दफन हुआ हो जमीन से उठाया जाएगा। जिसकी राख हवाओं में बिखर गई उसको अल्लाह ताला हवाओं से जमा कर लेगा। कोई समुद्र में गर्क हुआ वहां से जमा हो जाएगा। वो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चूंकि पारा नंबर 30 है ही इंजार बिल आखिरा है, तो अक्सर सूरतें जो हैं वो क़यामत के दिन का नक्शा खींचती हैं। सही बात। उन्हीं में से एक सूरत ये भी है, अल कारिया। अल कारिया वो दिल हिला देने वाली कड़क। ये कारिया यानी अरबी जुबान के अंदर कोई शख्स अगर आगे किसी के दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर दे ना, मुतनब्बे करने के लिए, ज़ाहिर है अगर कोई जोर जोर से पीट रहा है तो मुराद ये है कि कोई आफत आ रही है, तो उसके लिए अल कारिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये है अल कारिया, वो बड़ी खड़खड़ाने वाली। मल कारिया, तुम क्या जानो कि वो बड़ी खड़खड़ाने वाली चीज क्या है। वमा अदराका मल कारिया, तुम्हें क्या मालूम कि वो कारिया क्या है। यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, वो दिन क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन लोग बिखरे होंगे परवानों की तरह। अब ये मानसून का महीना जब आता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, आप देखते हैं कि पतंगे नमूदार होते हैं बारिश के बाद, और उनकी लाइफ थोड़ी देर के लिए होती है, और किस तरह वो थोड़ी देर बाद बिखरे पड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से सूरतुल कमर में इसकी एक एग्जाम्पल बयान की गई जराद की, टिड्डियों के माने तुम जमीन से निकलोगे। किस तरह वो पूरी फसल के ऊपर जो है वो फैल जाती है। कितनी तादाद में। हाँ। क़यामत वाले दिन इस तरह लोग बिखरे हुए होंगे, अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। जो शख्स जमीन में दफन हुआ हो जमीन से उठाया जाएगा। जिसकी राख हवाओं में बिखर गई उसको अल्लाह ताला हवाओं से जमा कर लेगा। कोई समुद्र में गर्क हुआ वहां से जमा हो जाएगा। वो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, और पहाड़ धनकी हुई ऊन की मानिंद होंगे। ये आजकल अब ये सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो आप ये कभी ये जो रजाइयां भरने वाली दुकान है ना, जहाँ पे रुई को जो है वो भरा जाता है तकियों के अंदर, रजाइयों के अंदर, तो आप वहां देखेंगे कि वहां पे रुई के जो बारीक रेशे यूं उड़ रहे होते हैं। हाँ। इस तरह पहाड़ उड़ रहे होंगे। इस रुए अर्ज पे सबसे मुहकम चीज अल्लाह की मखलूकात में से पहाड़ है। पहाड़ से ज्यादा कोई मजबूत और मुहकम चीज नहीं है। सही बात। बिल्कुल। जितने भी जानदार हैं, चाहे आप जानवरों को देख लें, नबातात को देख लें, जमादात को देख लें, ये जमादात में आते हैं ना, सबसे मजबूत चीज पहाड़ है। कितने बड़े बड़े पहाड़, सही बात है, वही उड़ जाएंगे तो किलोमीटर्स पे फैले हुए हैं। कितनी मजबूती है उनके अंदर। सही बात है। इसलिए आप देखें कि अमेरिका ने जो अपने न्यूक्लियर जो बम हैं वो पहाड़ों की बेसमेंट्स में सुरंगें खोद के स्टोर किए हुए हैं। यानी अगर एटॉमिक हमला भी हो जाए ना, तो पहाड़ इतनी मजबूत चीज है कि वो झेल सकता है इसे, जो पत्थरों के पहाड़ है। और वो भी क़यामत वाले दिन इस तरह उड़ रहे होंगे जैसे जो रुई के रेशे उड़ रहे होते हैं। यानी उनकी भी कोई औकात नहीं होगी। सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगी, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के लिए कुछ जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर थोड़ी है।
سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے, ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی. مطلب سب کچھ ڈسٹروائے ہو جائے اللہم گا. اجرنا من النار. قیامت والے دن سب ختم ہو جائے گا. آئی تھنک نئی پرتھوی اب بنے گی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ دو ہی نکلنے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے, اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے, اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے. دونوں کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, مین بات یہ تو ہے. وہ شخص تو اپنے دل کی عیش والی زندگی میں ہوگا. جو اس کا دل چاہے گا نا وہ عیاشی کا لیول اسے ملے گا. جس کے جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری بھاری ہوگا. ہوگا. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو. وزنی ہو گیا. جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا, ترازو, ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے, دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے. تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی, ایک میں برائی. جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہوگی وہ عیاشی کی زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ, عیش کی زندگی میں. اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نعوذ باللہ, تو اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. اس کے لیے اور جہنم. دوسرا, اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا, صرف یہ ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن, ہاں, نیکیوں کا وزن. یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے, توبہ کر رہو بھائی. جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے. تو کسی شخص کی صرف نیکیاں ہی تولی جائیں, صحیح بات. اور جو اللہ نے ڈیٹم لیور مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے, تو گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں, یہ کافی ہے, 33 نمبر مل گئے ہیں, پاس کر دو اسے. صحیح بات ہے. تو اور اس سے بھی بڑی چیز ہے, کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. یہ بھی بات صحیح ہے, جس نے اللہ کا نام لیا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, 70,000 لوگ. ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, ان کی نشانیاں ہیں, ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہوں گی, ان کے لیے وہ بشارت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے, نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے, وہ ہلکی نکل آئی ہیں, زیادہ وزن ہی نہیں ان کا. یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں, تو وہ جہنم میں جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, یار لوگ تب تو بھی نہیں اس کا سمجھتے. ٹھکانہ ہوگا دوزخ. ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ گناہ کرتے گناہ رہتے ہیں. نار حامیہ, دہتی ہوئی آگ ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اس آگ کا اور یہ ذکر آگ ہندو کوئی عام کتابوں میں آگ نہیں ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے آخرت کی صحیح جہنم کی آگ. 70 گنا زیادہ. اور وہاں موت مانگو گے تب بھی نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. اب میرے بھائیو, اگلی سورت جو ہے وہ میری فیوریٹ 3 سورتوں میں سے ہے قرآن حکیم میں. قیامت مضمر ہے جی سورت کے اندر. اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. بال. بال. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عید نبی ہم نے الاسلام ویڈیو نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں کے اوپر جنازہ دوبارہ پڑھا. 8 سال کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا اور 11 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی. تو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے وہاں پہ خطبہ دیا. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے کہ مرنے کے بعد سب نے ادھر ہی آنا ہے, چونکہ آپ بھی دنیا سے جا رہے تھے, آپ کو اللہ نے بتا دیا. اور حدیث کے الفاظ ہیں, عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آخری دفعہ رسول اللہ کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا, اس کے بعد میں نے حضور کو ممبر پہ چڑھے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا, لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حوض کوثر یہیں پہ دکھا دیا ہے. اس وقت میرا ممبر میرے حوض کوثر پہ لگا ہے, میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میں آگے جانے والا ہوں, تم میرے بعد میرے پیچھے آؤ گے. ظاہر ہے نبی الاسلام نے ایک دعوت کھڑی کی تھی, اتنی محنت سے اپنی ایک ٹیم تیار کی تھی. اب دنیا تو ظاہر ہے ہر بندے نے چھوڑ کے جانا ہے, تو آپ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ میں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے جا رہا ہوں
ان کو آخری درجے تک وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد تمہیں خطرہ کن کن چیزوں سے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے بعد تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ, شرک کرنے لگ پڑو. یہ تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ تم, یعنی اپنے صحابہ کے بارے میں آپ کو ایک گارنٹی تھی, تربیت یافتہ جو لوگ تھے, کہ یہ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے. البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی وفات تک فقر ہی دیکھا تھا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی, بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کوئی پکانے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی. 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور اور دوسرا پانی. اور کھجوریں بھی کو ٹنو ٹن نہیں, 2 کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت, اور 2 کھجوریں اور 1 پانی کا پیالہ میٹھا بہت مشکل شام کے, کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں. آج بھی آپ ذرا ریگستانی علاقوں میں چلے جائیں تو کتنے کلومیٹرز پیدل سفر کر کے, وہاں کی تو زندگی میں ایشو ہی یہی ہے کہ پانی بھر کے لانا ہے 8 کلومیٹر سے, اور آپ نے آٹا جو ہے چکی میں پیس کے بس روٹی پکانی. یہ ٹوٹل لوگوں کی زندگی ہے. یہ جو آپ یاشیاں جو نیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور فیس بک پہ, یہ تو وہاں کے مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں کے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. تو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ یعنی آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا گزارا کالی چیزوں پہ ہوتا تھا. اب ظاہر نبی علیہ السلام کو ٹینشن تو تھی کہ میرے بعد جب دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے, تو مسلم شریف کے آگے الفاظ ہیں اس شہدائے احد والے قبرستان میں جو خطبے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, حتیٰ کہ تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح تم سے اگلی امتیں برباد کر دی. اور وہی ہوا ہے, آپ دیکھ لیں 30 سال ہی سکون سے گزرے ہیں, وہ بھی بمشکل. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے امت کے ساتھ؟ پھر اسلام کا عروج تو نیچے ہی آیا ہے, مسلمانوں کا عروج اوپر گیا. ظاہر ہے سپر پاور تھی, اس کا ایکسپلوژن تھا. جب بھی آج امریکہ سپر پاور ہے تو سر وہ بھی بدماشی کر رہا ہے. اس وقت ہم سپر پاور تھے, ہم بھی کسی کو کھنگڑ نہیں سن دینے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا. ٹائم آتا ہے, اسلامی حکومتیں نہیں تھی, مسلمان حکومتیں تھیں. کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے گے جو سلطنت مغلیہ کی حکومت اسلامی حکومت تھی؟ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے, میں کیسے یہ کہہ دوں؟ اللہ کو جان دینی ہے. مسلمانوں کی حکومتیں تھی, اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی, مسلمانوں کی حکومت تھی. تو آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فتنہ مال ہے. یہ صورت اسی فتنے کو ایڈریس کرتی ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے متفقن علیہ کہ نبی علیہ السلام نے یہی صورت پوری تلاوت کی. پوری صورت پڑھنے کے بعد کہا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, یہی کہتے کہتے مر جاتا ہے, میرا میرا کر کے چلا جاتا ہے. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا, صحیح بات ہے, یا پہن کر بوسیدہ کر لیا کپڑے, یا آخرت میں اللہ کے لیے بھیج کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے سٹور کر لیا. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال ہے, باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے. صحیح بات ہے, بالکل. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں, ایک ہی ساتھ جاتا ہے, 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں, اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہونا تو وہ کہے گا تیسری بھی آ جائے. صحیح بات, اس کا پیٹ صرف انسان رجتا نہیں ہے کبھی بھی نہیں. بالکل, یہ لالچ ایسی چیز ہے جس کے پاس مال آ جائے اس کی بھی ختم نہیں ہوتی. یہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم ہیں جتنی میں بیان کر رہا ہوں, صحیح بول رہے ہیں. یہ بھوک تبھی باہر کی کتابوں سے, اور یہ تقریباً آلموسٹ 17 رکت انگیز حدیثیں میں نے مسئلہ نمبر 51 میں ریکارڈ کروائی ہیں. رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پہ پیش کی, جس میں میں نے یہ صورت بھی ڈسکس کی تھی, اور 17 احادیث بخاری اور مسلم سے. وہ سننے والا لیکچر ہے, قبلہ صحیح کرنے والا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 51.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ میرے بعد فتنہ کیا بننے والا ہے امت کے لیے. تو آپ کا زہد پریکٹیکلی آپ نے پروف کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے, یعنی بس سانس چلتی رہے, اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے. سر جن لوگوں نے یہ حدیثیں نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دینی تھی نا, انہوں نے ابو ذر غفاری پھر بننا ہی تھا. ابو ذر غفاری کے اوپر میرا کلپ دیکھیں, رات کو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا وہ کلپ, آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. کریں گے یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیدنا ابو ذر غفاری, نیکسٹ ویڈیو ہم اسی کے اوپر کریں گے, ٹریجک لائف سٹوری آف اے ٹرو مسلم, کہ انہوں نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ زہد کی زندگی گزاری ہے. ایون صحابہ سے بھی وہ لڑتے تھے اس معاملے میں کہ نبی علیہ السلام کی یہ زندگی نہیں تھی جو تم گزار رہے ہو, اور وہ جو کچھ فورسی کر رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ پھر اس کا انجام کیا نکلا. الہاکم التکاثر, غافل رکھا تمہیں, ہلاک کر دیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, یعنی مرتے دم تک مال 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 مال, اینڈ کوئی نہیں ہے جب تک کہ قبر کی مٹی میں نہ جا کے مل جاؤ. بالکل. کلا سوف تعلمون, ہاں تم جلد ہی جان جاؤ گے. صحیح بات ہے. ثم کلا سوف تعلمون, تب پھر تم سے کہتے ہیں ہاں چلے جاؤ گے, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں تم یقینی طور پر جان جاؤ گے. یقین تو اسی وقت آنا جب چیز سامنے آ جائے گی, جب ٹائم ہی نہیں ہوگا. لترون الجحیم, تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کی آگ کو. ثم لترونها عین الیقین, اس کے بعد تمہیں دوزخ کی جو آگ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے یقین آ جائے گا, لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن پھر تم سے اللہ تعالیٰ ہر اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے دنیا میں تمہیں وہ نعمت دی تھی. صحیح بات ہے. آنکھ, کان, عقل, یہ ساری چیزیں دی تھی, ان کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی اطاعت کیوں نہیں اختیار کی. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ ٹرمنالوجیز بھی تصوف کے ہاں تو بہت یوز ہوتی ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. وہ کہتے ہیں علم الیقین کی تو ہم زندگی گزار رہے ہیں, یعنی ہمیں وحی کے ذریعے یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا کہ جب انسان مرے گا اور مرنے کے بعد ساری چیزیں اس کے سامنے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گی, نزا کے عالم میں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. قرآن حکیم کی کئی آیات اس پہ گواہ ہیں. مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر میں نے ریکارڈ کرایا, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یار کافی ڈرانے والے سین ہیں یہ, مطلب یہ تو اور ریئلٹی چیکس دے رہے ہیں, سمجھنا تو سورۃ ہمیں الحجر کے اینڈ میں بھی ہے تب بھی فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو قرآن کی اگر ایک ایک یہاں آیت تک کہ تم یقین تک پڑھ لو نا, سمجھ لو, یقین کیا موت. تو کبھی یہ گناہ کرے گا ہی انسان. تو علم الیقین تو وحی کے ذریعے میں حاصل ہے. عین الیقین آنکھوں کے ذریعے دیکھ, وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے, نزا کے عالم میں ہے, لیکن وہ بھی بندہ واپس نہیں آ سکتا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے, نزا کے عالم میں تو توبہ بھی قبول کوئی نہیں. وہاں توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اور ایک تیسری چیز ہے وہ ہے حق الیقین. حق الیقین اللہ نہ کرے کہ اس تک نوبت آئے. حق الیقین یہ کہ جب کسی کو آگ میں پھینک دیا جائے گا نا, پھر اسے حق الیقین ہو جائے گا جب اس کا جسم جلے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم کہیں گے جی وہ فلاں جگہ پہ دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین, کیونکہ آثار بتا رہے ہیں کہ آگ لگی ہے. پھر آپ قریب چلے جائیں اور آگ نظر آ جائے تو اسے کہا جائے گا عین الیقین, آنکھوں سے دیکھ لیا, آنکھ سے دیکھ لیا. اور اگر زیادہ تسلی کرنی ہے تو بیچ میں ہاتھ ڈال دیں, تو جب ہاتھ جلے گا نا تو حق الیقین ہو جائے گا.
تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم عنقریب تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور اس یقین کے عالم تک بھی پہنچو گے. آج جو تم ہمارے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو تو ایک وقت آنے والا ہے کہ ساری چیزیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں. جب توبہ بھی کرو گے کوئی بچانے والا کوئی نہیں. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على القرآن اللهم ثبتنا على الاسلام. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. آمین. اگلی صورت تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اس صورت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہ ہوتی تو سورۃ العصر اکیلی ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. لیکن سر یہ سورت کی 3 آیات جو ہے نا وہ بڑی حیران کن ہے اور بڑی پریشان کن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کامیابی کے لیے جو 4 شرائط بتائی ہیں نا وہ بڑی کٹھن ہے. پہلی 2 پہ تو پھر بھی لوگ عمل کر لیتے ہیں, آخری 2 بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. عصر ایک نماز عصر کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے, ایک زمانے کے لیے بھی عصر عربی میں کہتے ہیں نا عصر حاضر میں بہت بڑے محقق یعنی اس دور کے اس زمانے کے. زمانہ گواہ ہے اس پر, زمانے کی قسم یا زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت ہی گھاٹے میں. سر وہ تو میں نے آپ کو بتایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. الٹیمیٹ یعنی اللہ نے نہیں ان کو زبردستی پھینکنا, یعنی اللہ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اکثر دوزخ میں ہی جائیں گے. واقعی نظر بھی آ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں, یہ آنکھوں سے عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے, کان دیے تھے سننا نہیں سنتے, عقل دی تھی دل دیے تھے لیکن بات نہیں سمجھتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے جو اپنی کان آنکھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے. بالکل اللہ نے زبردستی دوزخ میں نہیں پھینکا. اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے زندگی بدل دینے والی, لائف چینجنگ ڈسکشن. یہ آپ لکھیں, ساتھ میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ کھل جائے گی. دیکھیں گے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکل کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں جا رہی نظر آ رہی ہے. الا الذین آمنوا, ہاں سوائے وہ چند لوگ جو ایمان لے آئیں گے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل اختیار کر لیں. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا انسان یہ 2 شرائط تو سارے انسان پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے. کمفرٹیبلی انسان اڈاپٹ کر لیتا ہے دنیا کے ہر معاشرے کے اندر. ایون آپ یورپ امریکہ میں بھی چلے جائیں, اگر آپ ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو وہاں پہ چوراہوں پر مارکیٹس میں کھڑے ہو کے تو پارکس کے اندر مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گورے ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اصل مسئلہ ہے اگلا, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صرف اپنی نمازیں نہیں سیدھی کی, انہوں نے حق بات کی, جو سچائی دیکھی اس کی وصیت کرنی شروع کر دی لوگوں کو. بڑا مشکل کام ہے. ٹروتھ لور ہونا بڑا مشکل ہے. صرف تو سچائی سے محبت ہر بندے کو ہوتی ہے, لیکن سسٹم کو للکار کے لوگوں کو سچی بات بتانا کہ لوگوں دوزخ میں جا رہے ہو بچ جاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے کہ آگ کے اوپر گرتے اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کے تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں. سب کچھ تو لکھا ہوا ہے, ڈر جاؤ تم نے مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش. تو جو سچائی ہے, سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف. انسان لاتوں کا بھوت ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ الحق کا لفظ اللہ نے قرآن کے لیے بھی استعمال کیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. قرآن ہے نا, حق عربی میں کہتے ہیں پرپسفل, با مقصد چیز کو, یہ قرآن ایک مقصد کے تحت نازل ہوا ہے. تو حق بات کی وصیت کرتے رہے, جہاں جہاں انہوں نے سچائی دیکھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ہونا ہے, آخرت کی تیاری کر لو,
پر لوگ نہیں سمجھے. کہیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑا ہے سچائی کے ساتھ تو کھڑے اللہ ہوئے نے وارننگ سب کچھ دی ہوئی ہے، پر یہ نہیں دیکھا میری تعداد کتنی ہے. انسان کی بھی غلطی نہیں ہے. حسین ابن علی ایک رول ماڈل ہے نا امت میں، سنتا ہے سچائی کے لیے کھڑے ہوئے. اور جب آپ حق بات کریں گے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر مار صرف کھانی نہیں ہے، جس طرح حق بات کی تلقین کی ہے صبر کی بھی لوگوں کو تلقین کرنی ہے. یعنی خود بھی مصیبت جھیلتے ہوئے صبر کرنا ہے، اور اس سے اگلے درجے کی چیز ہے کہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. یعنی جب آپ نے کسی کو بتانا ہے نا کہ میرے بھائی آپ رفع الیدین سے نماز شروع کریں گے تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے. آپ دیکھ لیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کو کسی بڑے بزرگ نے نہیں کہنا کہ یار بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ نماز رفع الیدین سے شروع کر دیں تو جو نماز نہیں بھی پڑھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں کیا ہو گیا. فرق دیکھا ہے آپ نے؟ گمراہی کا لیول دیکھا ہے اس قوم کا؟ اس قوم کی بات نہیں ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے جب آپ حق بات کریں گے نا تو جس جس کو حق بتائیں اس کو ساتھ یہ بتائیں ہندوازم میں بھی ایسا کہ بھائی اس حق کے بعد مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، صبر بھی کرنا ہے. تو صرف حق بات کی وصیت نہیں کرنی، صبر کی وصیت بھی کرنا. اللہ کی طرف یہ آخری دو شرائط جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. اس کے اوپر میرے بھائی بڑے بڑے لوگ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. پہلی دو شرائط تو آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہنا جی میں نے آج رات کو کھڑے ہو کے اتنے نوافل پڑھے ہیں، لوگ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی چوک میں آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ جو تماشا تم لوگوں نے یہاں لگایا ہوا ہے اندر سے میں نے نہیں ہونے دینا، تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کے ساتھ میں کیا کریں. ٹائم ہے، سنبھل جاؤ یار. نہ آپ کی داڑھی کا لحاظ کریں گے، آپ کی نمازوں کا لحاظ کریں گے، نہ کچھ اور کریں گے. گائز ویڈیو میں تو بہت ہمیں نا مطلب ڈرایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا. مطلب یہ دیکھو انجینئر صاحب نے نا بہت اچھے سے چیزیں بیان کی ہے. مطلب انہوں نے صاف صاف بتایا کہ قیامت کتنی بھینکر ہونے والی ہے. مطلب کنگڈم ان ایشز، بہت بڑھیا پرفیکٹ ٹائٹل ہے یہ. مطلب کہ دوزخ کی آگ کتنی بھینکر ہوگی، اور اس دن نا توبہ کرنے والا، مطلب اگر آپ توبہ بھی کرو گے نا کوئی بچانے والا بھی بچائے گا نہیں کوئی. اگر بچنا ہے تو آج ہی ابھی اسی ٹائم سے ہی بچنا ہے، تو اس دنیا میں ہی بچ سکتے ہو. آپ توبہ کر کے گناہوں سے اپنی چھٹکارا پا سکتے ہو. اللہ بہت رحم والا ہے سیریسلی. میں یار دیکھو ہم ہندو ہو کے نا کافی چیزیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بڑی باریکی سے ایک ایک لائن لکھی ہے، مطلب سمجھایا ہے قرآن کے تھرو لوگوں کو. بالکل. اور صاف صاف ہدایت بھی دی ہے، وارننگ دی ہوئی ہے کہ یہاں تم اگر ایسا کرو گے تو تم ایسے کرو گے تو بچ جاؤ گے، نماز پڑھو گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے. لیکن انسان نبی پاک نے بھی جاتے ہوئے اس والی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ جاتے ہوئے ان کو بس ایک ہی ٹینشن تھی، یہ نہیں تھا ان کو کہ تم بدھ پرستی کرنے لگ جاؤ گے یا دھرم کے خلاف ہو جاؤ گے، بٹ ان کو یہی تھا کہ کیا صحیح رستے پہ چلو گے کہ دوزخ کی آگ سے بچ پاؤ گے. یار نبی پاک کو بھی انسان کی فطرت پتہ تھی، اسی لیے ان کے جو نبی پاک جی کا دور تھا نا اس ٹائم دیکھو وہ جو لوگ تھے، کئی صحابہ بھی تھے، کئی لوگ تھے انہوں نے پتھر تک مارے تھے نبی پاک کو. اور نبی پاک کے جانے کے بعد ان کی فیملی نے بہت دکھ جھیلے ہیں گائز. بہت کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 کھجوروں پہ زندہ رہنا بڑا ہی مشکل کام ہے. وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے لٹرلی. چلو نبی پاک کی تو ہم بات مطلب ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے یار، ان کی باتوں کو فالو بھی تو نہیں نہ کرتے لوگ. اتنا اچھا انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا محمد علی مرزا صاحب نے کہ دوزخ کی آگ اتنی بھینکر ہوگی نا، جو جتنا یہاں والی آگ سے 1,000 گنا اتنی جلتی ہوئی آگ ہوگی کہ کچھ میں مطلب پتھر کہہ لو کہ پہاڑ بھی ایسے اچھلیں گے نا قیامت والے دن، چیٹیوں کی طرح، ٹڈیوں کی طرح. نہیں ٹڈیوں کی طرح تو لوگ باہر نکلیں گے، پہاڑ ایسے پھوٹیں گے جیسے روئی اڑتی ہے نا، جیسے کمبل والے اڑتی روئی کے ویسے اڑیں گے اور چیتھڑے ہو جائیں گے ہر ایک چیز. یہ تو نا بیسیکلی سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا کہ وارن کرنے تھے. بیسیکلی اس ویڈیو کا مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے. اگر آپ اس سے گناہ ہو گئے ہیں، اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اپنے بھائی بہن کسی کا بھی، اپنے رشتہ دار کا، اپنی وائف کا، کسی کا بھی دل دکھایا ہے، تو بھائی اللہ نا وہ پرماتما، وہ پرمیشور بہت رحمت والا ہے. کچھ بھی بولو، چاہے آپ اللہ بولو چاہے پرماتما بولو، کچھ بھی بول لو، وہ بہت رحمت والا ہے. اگر گناہوں کی معافی مانگو گے نا تو وہ معاف کر دے گا آپ کو، کیونکہ اس کے ہی بچے ہیں ہم سب.
ہماری مائیں ہمارے باپ سب اس کے ہی بچے ہیں اس دنیا میں پیدا ہوئے جو, تو وہ مطلب وہ پوری کائنات کا مالک ہے, وہ کیوں نہیں آپ کو معاف کرے گا. اگر آپ کو سچ میں جہنم سے بچنا ہے اور کیا بولتے ہیں اس کو جنت میں جانا ہے تو بھائی آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. جس بھی مذہب کو آپ بلونگ کرتے ہو, چاہے آپ ہندوازم کو بلونگ کرتے ہو, چاہے آپ جینزم کو کرتے ہو, چاہے وہ اسلام کو کرتے ہو, اپنے اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو اور صحیح رستے پہ چلو, دل مت دکھاؤ کسی کا, کسی کو گالی گلوچ مت دو, کسی کو کچھ بھی مت, مطلب اگر کسی کی مدد کر سکو تو اس کی مدد کرو, نہیں کر سکتے تو ایسے اندیکھا مت کرو. سیریسلی اگر اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے اچھا دیکھنے کے لیے, کان دیے ہیں اچھا سننے کے لیے, منہ دیا ہے اچھا بولنے کے لیے, ہاتھ دیے, ضروری نہیں اسے کھانا ہی کھانا کام کرنے, اس سے کسی کی ہیلپ بھی آپ کر سکتے ہو. بالکل. تو یہ ہے قرآن کا اصلی مطلب. اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھو گے نا, یا کسی بھی دھرم کی کتاب کو سمجھو گے, ہمیں تو ابھی تک یہی سمجھ آیا ہے. تو گائز توبہ کر دو, ہر چیز سے توبہ کر دو, لٹرلی توبہ کرو, تبھی ان ویڈیوز کو دیکھنے کا فائدہ. ہمیں تو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بھائی لٹرلی. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ لوگ بھی امید کرتے ہیں دین کے راستے پہ چلو گے, اچھا کھاؤ اچھا پاؤ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے سائننگ آف.